اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ 9 हिजरी के वाकयात में ग़ज़वा तबूक का बयान चल रहा है और इसके कुछ इब्तिदाई वाकयात को हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। आज इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पस मंज़र कल के वाकयात का थोड़ा खुलासा आ जाए और फिर इंशाल्लाह बात को आगे लेकर चलना आसान होगा। ग़ज़वा तबूक हुआ है 9 हिजरी में, रजब के महीने में। और तबूक मैंने आपको बताया था, तबूक मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला है। तबूक उस वक़्त के एतबार से अगर देखा जाए तो ये शाम का इलाका था, जो आज सऊदी अरब का हिस्सा है। ये उस वक्त शाम का इलाका था और शाम के इलाके में यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत थी और गस्सानी सल्तनत के अंडर ये इलाका आता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया कि ये सफ़र जो था, ये अहले अरब के साथ लड़ाई में नहीं था, बल्कि रोम के ईसाइयों के साथ ये लड़ाई थी, ये सफ़र था। जैसे आप ये नक्शा भी देख रहे हैं, तो जो ये तबूक का इलाका आप देख रहे हैं, गस्सानी सल्तनत का एन वस्त बनता है, सेंटर बनता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले हैं और तबूक तक पहुंचे हैं। 700 किलोमीटर का सफर करके 15 दिन की मुसाफत थी जाने की, 15 दिन आने की, और 20 दिन आपने यहाँ क्याम फरमाया। और ये जो गस्सानी सल्तनत थी, ये असल में अस्करी एतबार से, जहनी एतबार से, माशी एतबार से और सियासी एतबार से, हर तरह से ये जो रोमी थे, रूम के रहने वाले, रूमी सल्तनत के रहने वाले लोग थे, उनके जेर असर थे, जेर इंतजाम थे, जेर निगरानी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर इनको हजम नहीं हुआ कि मुसलमान जो है पूरे अरब पर छाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इन्होंने ये जो है वो तरकीब निकाली कि मुसलमानों को रोका जाए और इनके कैपिटल मदीना मुनव्वरा पर हमला किया जाए। और इन्होंने क्या किया, गस्सानी ईसाइयों ने जो रूम का बादशाह कैसर था उसको खत लिखा और कहा कि हमें कुछ अफराद दें मदद के लिए, हम मुसलमानों से जंग करना चाहते हैं और मुसलमानों के कैपिटल यानी मदीना तैयबा पर हमला करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, कैसर ने उनको तकरीबन 40,000 के करीब अफराद दिए कि इनके जो है वो ये फौज ले जाओ, हमारी रोम की ये फौज ले जाओ और इसको ले जा करके मुसलमानों से लड़ाई करो और मुसलमानों को जो है वो खत्म कर दो, नाउजुबिल्लाह। तो और किताबों में लिखा है कि जो कैसर बादशाह था, उसने इस अपनी फौज की हौसला अफजाई के लिए 1 साल की तनख्वाहें भी एडवांस दे दी, ताकि ये भी पूरी जो है वो जहनी सुकून के साथ और पूरी दिल लगाकर जो है ये जंग जो है वो मुसलमानों से लड़ेंगे। तो मदीना तय्यबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में रवाना हुए तबूक के सफर के तौर पे। लेकिन उससे पहले के कुछ वाकयात का हमने तस्करा किया था। मैंने आपको ये बताया था कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ सीरत के वाकयात का जिक्र है, मुख्तलिफ गज़वात का जिक्र है। जैसे गज़वा बदर का, गज़वा ओहद का, गज़वा खंदक का, फतह मक्का का, सुलह हुदैबिया का, गज़वा हुनैन का, ये मुख्तलिफ गज़वात का जितना हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे के सारे कुरान में मुख्तलिफ आयतों के अंदर, या सूरह तौबा में, या सूरह बकरा के अंदर, या सूरह आले इमरान में, इस तरह मुख्तलिफ जो है वो गज़वात का जो है वो जिक्र मिलता है कुरान मजीद में। लेकिन जितना गज़वा तबूक का जिक्र मिलता है, इतना किसी और गज़वे का कुरान मजीद में जिक्र नहीं है। तकरीबन आप समझें कि 3 पाव कुरान मजीद के, एक सिपारे के जो 3 पाव होते हैं, 3 पाव में गज़वा तबूक को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और इसके वाकयात को अल्लाह ने खोला है। यानी कि 10वां पारे का निस्फ, आखिरी निस्फ, और 11वें पारे का पहला पाव, ये 3 पाव जो है, इसमें गज़वा तबूक को अल्लाह ताला ने खूब खोल के बयान किया। तो इस एतबार से इस गज़वे को समझना बड़ा जरूरी है। इसमें बहुत सारे दुरूस हैं हमारे लिए, बहुत सारी नसीहतें हैं, इबरतें हैं, जिसको समझ के हमें चलने की जरूरत है आज के दौर में। ये जंग मैंने आपको बताया कि उस वक्त की जो मादी अ, एतबार से सुपर पावर थी रोम, उसके खिलाफ ये जंग लड़ी गई है। और जो है इसमें जाहिर बात है सफर भी दूर का है, और इसमें और तरह से भी ये गजवा तबूक जो है बाकी गजवात से थोड़ा मुख्तलिफ है कई एतबार से। एक तो यही फर्क आ गया कि ये गैर अरब के साथ जंग है। इससे पहले कोई गजवा ऐसा हुआ नहीं जिसमें अरब के अलावा किसी से जंग हुई हो। गजवा बदर भी अरब के साथ लड़ा गया, उहद भी, खंदक भी, फतह मक्का भी, सुलह हुदैबिया भी, हुनैन भी, ये सारे अरब के अंदर लड़े गए, अरब ही मुकाबले पे आए। लेकिन ये पहला गजवा जिसमें रोम के ईसाई जिनसे मुकाबला हो रहा है मुसलमानों का।
تو یہ پہلا مقابلہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہے، تو یہ غیر عرب کے ساتھ ایک لڑائی، تو یہ مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک جو ہے وہ مختلف جہتوں کے اعتبار سے باقی غزوات سے مختلف ہمیں نظر آئے گا۔ پھر یہاں پر سفر بہت دور کا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ جیسے یہ آج کل کا نقشہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ مدینہ سے لے کر تبوک تک تقریباً ایک میپ 860 کلومیٹر بھی دکھا رہا ہے، ایک 628 اور ایک جو ہے وہ 682 کے قریب جو ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ تو تقریباً آپ سمجھیں کہ 700 کلومیٹر کا یہ سفر اس دور کے اعتبار سے، اور سفر بھی کوئی گاڑیوں کا سفر نہیں، ہائی وے کا سفر نہیں ہے، بلکہ جانوروں کا سفر ہے اور کچے راستوں کا اور صحرا کا، اور یہ سارے کے سارے سفر کی مشکلات بھی ساتھ ہیں، اور راستے میں پانی بھی نہیں ہے اور کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا اس طرح سے جو ہے کٹھن قسم کا سفر ہے۔ اور موسم کے حالات آپ سمجھیں کہ شدید گرمی کا موسم، شدید گرمی مدینہ طیبہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ امتحان کیا ہے جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ فصلیں جو ہے مدینہ طیبہ میں بالکل تیار ہیں، کھجور کی فصل پکی ہوئی ہے، کٹائی کا موسم ہے، اور یہ سفر اتنا دور کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک جا کر واپس آ کر 50 دن لگتے ہیں، 15 دن جانے میں، 15 دن آنے میں، 30 دن اور 20 دن قیام، تو تقریباً 50 دن کا یہ سفر ہے۔ اور 50 دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھجوروں کو فصلوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، نہ کاٹا جائے، اور واپس 50 دن کے بعد آ کر مدینہ طیبہ میں ان کھجوروں کے باغات کی کٹائی کی جائے تو کھجوریں سب خراب۔ اور مسلمانوں کا جو گزر بسر تھا مدینہ طیبہ میں، یہ ہم نے کل بھی بڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ یہ کھجوروں پر ہی زیادہ تر معاش جو تھی وہ مسلمانوں کی گزر بسر اسی فصل کے اوپر ہوا کرتی۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا مسلمانوں کے لیے کہ کیا کیا جائے، کیا کھجوروں کی فصلیں کاٹ کر آرام سے ان کو تسلی سے بیچ کر پھر جایا جائے، لیکن اتنا موقع ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو آ چکے ہیں۔ جو ان کا ہم نے کل دیکھا تھا مقدمت الجیش، جو ان کا آگے والا حصہ ہے رومن فوج کا، وہ تو بلقاء میں پہنچ چکا ہے۔ یہ بلقاء کا علاقہ جارڈن کے اندر، اردن کے اندر، یہ علاقہ موتا کے قریب، جو ہمیں جنگ موتا پڑی ہے اس کے قریب بلقاء کے علاقے میں تو پہنچ چکے ہیں عیسائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ بجائے ان کو مدینہ طیبہ آنے کا موقع دیا جائے، ہم چلتے ہیں ان کے پاس لڑنے کے لیے، یعنی دفاعی جہاد کرتے ہیں جا کے، اقدامی جہاد کرتے ہیں جا کے، کہ ہم جا کے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پریفر کیا کہ ہمیں تبوک جا کر جو ہے وہ لڑنا ہے۔ تو اب یہ بھی امتحان ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو ہم نے کل ذکر کیے تھے 6 طبقات، میں نے آپ کے سامنے 6 طبقات کا ذکر کیا تھا جو کہ قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں اس غزوے کے حوالے سے۔ 4 طبقات تو مسلمانوں کے تھے، مومنین کے تھے، اور 2 طبقات جو تھے منافقین کے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو ہم نے کل ان تفصیل سے ان 6 طبقات کو دیکھا تھا، میں مختصر دہرا دیتا ہوں۔ پہلا طبقہ تو وہ تھا جو کامل افراد تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی سنا اس غزوے کے بارے میں فوراً تیار ہو گئے، مالی اعتبار سے بھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی۔ یہ کامل افراد تھے، اور ان افراد میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا رکھا تھا، آپ نے چندے کی اپیل کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ مالی اعتبار سے بھی مجھے مدد دو اور افرادی اعتبار سے بھی مدد چاہیے، یعنی خود بھی شرکت کرو اور اپنا مال بھی لے کر آؤ اس جنگ کے اندر۔ کیوں؟ سفر دور کا ہے، سفر کے اخراجات ہیں، لڑائی کے سامان ہے، اور تجہیز جیش ہے، جو لشکر کو لڑائی کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے وہ سارے کا سارا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی جو ہے وہ تعاون کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا کہ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ تو ہم نے دیکھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کامل افراد میں تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنا گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے تقریباً 600 اونٹ بما ساز و سامان، پورا تجہیز جیش 600 اونٹوں کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے بشارت نکلی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، 1000 دینار بھی دیے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے اور خوش ہوتے تھے دیکھ کر ان 1000 دیناروں کو۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں کچھ ان کا واقعہ کل آ گیا تھا، کچھ تفصیل آج میرے پاس اور ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل ہم نے دیکھا تھا عبد الرحمان بن عوف بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، تو انہوں نے بھی اپنا آدھا مال دیا تھا، اور آدھا مال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 200 اوکیا چاندی انہوں نے دے دی تھی اللہ کے راستے میں، یا 2000 درہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دیے تھے۔ تو یہ ان کا آدھا مال تھا۔ تو جب انہوں نے آدھا مال دیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے موجودہ مال میں بھی برکت دے اور آئندہ مال میں بھی برکت دے۔ تو آپ حیران ہوں گے، جب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو موت کے وقت ان کی جب وراثت تقسیم ہوئی تو ان کی وراثت کا جب
تخمینہ لگایا گیا تو اس میں جو صرف سونے کے سکے تھے اس کی مالیت 3 ارب 10 کروڑ روپے بنتی. 3 ارب 10 کروڑ روپے سونے کے سکے انہوں نے اپنے ترکے میں چھوڑے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے لیے، جو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے موجودہ اور آئندہ مال کے میں برکت عطا فرمائے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، مال دینے سے، خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہو، مال ہمیشہ بڑھتا ہے. اور ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنے معاملات ہیں ان میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے کا مال میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اتنے اتنے جو ہے وہ سونے کے سکے چھوڑے، اور پھر 10,000 بکریاں ترکے میں چھوڑی، اور 1,000 اونٹ ان کے ترکے کے اندر جو ہے وہ نکلے. اور اسی طرح سے مختلف پراپرٹیز مختلف جگہوں پر، مدینہ میں، شام میں، خیبر میں، عراق میں، مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ جائیدادیں جو ہیں ان کی، وہ بھی ترکے کے اندر جو ہے وہ ان کے ورثہ کے اندر تقسیم ہوئی. اور کہتے ہیں کہ ان کے ترکے میں اتنا سونا تھا کہ اس سونے کو جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو اس کے لیے، اس سونے کو توڑنے کے لیے کلہاڑا منگائے گئے. کلہاڑے سے سونے کو، سونے کے ڈھیریوں کو توڑا گیا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سونے کے جو ملتے ہیں ٹکڑے، بسکٹ جسے کہتے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے کلہاڑے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، وہ تو ایسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، یا کسی اور مناسب سی کوئی چیز ہوتی ہے اسے ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ کتنا سونا ہوگا ان کا کہ جس کو توڑنے کے لیے کلہاڑے استعمال ہوئے. تو یہ ہے وہ برکت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمیں نظر آتی ہے زندگی کی. اور اسی طرح ہم نے دیکھا تھا ایک صحابی کے بارے میں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13,500 kg انہوں نے کھجوریں دی. اور اسی طرح ہم نے ایک اور صحابی کو دیکھا تھا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے پاس صرف 3.5 kg کھجور تھی. وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کسی شام تک جو ہے کسی کے یہاں مزدوری کی، یعنی کہ کوئی پانی وغیرہ بھرنے کا کام کیا، اور اس سے جو ان کو 7 کلو کھجور ملی اس کے معاوضے کے اندر. تو 3.5 kg اپنے گھر والوں کو لیے چھوڑا ہے، اور 3.5 کلو کھجور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جو ہے وہ صدقے کے طور پر، ہدیے کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دی کہ نبی علیہ السلام اس کو قبول فرما لیں. تو یہ صحابہ کا، یہ وہ پہلا جو 6 طبقے تھے ان میں پہلا طبقہ کامل افراد کا تھا. اور دوسرا طبقہ کون تھا؟ وہ بھی مومنین میں سے تھے، لیکن انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا اپنے سامان، اپنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اپنے حالات کو تھوڑا سیٹل کرنے کے لیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو ایسے دونوں افراد کو قرآن مجید نے جو ہے ان کی تعریف فرمائی، ان دونوں افراد کی. اور تیسرا مومنین کا طبقہ وہ تھا جو معذور تھے، جو نابینا تھے، جو لولے لنگڑے تھے، جن کو کوئی ڈسیبلٹی تھی، یا وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا کسی وجہ سے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کا نگران بنا کے چھوڑ دیا. اسی طرح ایک اور صحابی کو مسجد نبی کا امام بنا کے چھوڑ دیا. اسی طرح اور کسی کو مدینے کا گورنر بنا کے چھوڑ دیا، اپنے والی بنا دیا. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو خود تشکیل فرمائی. تو ایسے بھی مومنین افراد تھے کہ جو کہ کسی وجہ، اس وجہ سے نہیں گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں چھوڑا. چوتھا مومنین کا طبقہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جنہوں نے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، کوئی عذر شرعی نہیں تھا ان کا، لیکن اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس جنگ میں نہیں جا سکے. اور وہ 5 افراد، وہ 3 افراد تھے جن کا واقعہ انشاءاللہ آ جائے گا. کعب بن مالک ہیں، مرارہ بن ربی ہیں، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ 3 جو ہے وہ صحابہ کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید کے اندر، جن کے بارے میں آیت اتری کہ یہ کسی جو ہے وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں گئے، بلکہ اپنی کسی اور دوسری مصروفیت کی وجہ سے یہ نہیں جا سکے. تو ان کا واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ 4 مومنین کے طبقے تھے جو کہ قرآن مجید نے ذکر کیا، اور 2 منافقین کے طبقے قرآن مجید نے ذکر کیے. ایک منافقین کا طبقہ تو وہ تھا جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو کہ اس غزوے میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے اور گئے بھی نہیں، اور طرح طرح کے بہانے انہیں آ کر تراشے. تو کل ہم نے ان کی تفصیل دیکھی تھی کہ انہوں نے کس قسم کے بہانے انہوں نے تراشے تھے. آج بھی تھوڑی تفصیل ان کی آ جائے گی آپ کے سامنے. اس کے علاوہ جو چھٹا طبقہ تھا وہ ان منافقین کا تھا کہ جو گئے ساتھ. اور وہ کیوں گئے؟ وہ جاسوسی کرنے کے لیے گئے، یا شرارتیں کرنے کے لیے گئے، یا جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ٹارچر کرنے کے لیے ساتھ گئے. تو یہ 6 طبقات کا ہم نے ذکر کل کیا تھا غزوہ تبوک کے اندر، کے جو جن کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہے وہ ذکر کیا اس موقع پر. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو غزوہ ہے یہ مختلف اعتبار سے جو دیگر غزوات ہیں ان سے مختلف نظر آتا ہے، جس میں ہم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، جیسے خشک سالی تھی مسلمانوں. اچھا، اس کے ہم نے کچھ نام دیکھے تھے. غزوہ تبوک کے 3 نام ملتے ہیں ہمیں. ایک تو غزوہ تبوک ملتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تبوک ایک چشمہ تھا جس کے پاس جا کر لشکر ٹھہرا تھا، اور
اس کنویں کی تصویر بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ تبوک کہا جاتا ہے. یہ وہ چشمہ تبوک کے مقام پر موجود ہے، اس کی وجہ سے اس کو تبوک کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک بولا جاتا ہے. اور ایک اس کا نام ہے غزوہ اسرا، غزوۃ الاسرا. اسرا کہتے ہیں تنگی کو. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں کی حالت معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ تھی، خشک سالی تھی، اور بھی معاشی اعتبار سے مسلمان بہت زیادہ جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار تھے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ غزوۃ الاسرا یا جیش الاسرا اس کو کہا جاتا ہے. اسرا تنگی کو کہتے ہیں عربی کے اندر. اور اس کے علاوہ اس کا ایک تیسرا نام بھی ملتا ہے جو صحابہ کہا کرتے تھے کہ غزوہ فاضحہ ہے. فاضحہ، غزوہ فاضحہ کا مطلب کیا ہے کہ کھول کر رکھ دینے والی، یعنی منافقین کا پول کھول کر رکھ دینے والا غزوہ. کہ اس غزوے نے یہ کھول دیا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے. یعنی جو مدینے میں رہ گئے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، یعنی کہ شرعی عذر کی وجہ سے یا خود تشکیل کی، ان کے علاوہ جتنے لوگ رہ گئے وہ سب منافق تھے، اور اس کے علاوہ جتنے چلے گئے وہ سارے مومنین میں شمار. تو یہ واضح ایک لائن ڈرا ہو گئی کہ کون منافق ہے. آج پتہ لگ گیا کون مسلمان ہے اس غزوے کی بدولت. تو اس کو غزوہ فاضحہ بھی اسی اعتبار سے جو کہا جاتا ہے. یہ تین نام ہم نے کل دیکھے تھے اس غزوے کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے جو ہے وہ ترتیب بنانا شروع کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 افراد کا لشکر جرار جو ہے وہ اس غزوے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو 30,000 30,000 لوگ تھے جو کہ اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوئے، جس میں جو ہے وہ 10,000 کی تعداد آتی ہے کہ وہ شہ سوار تھے، یعنی 10,000 جو تھے ان کے پاس گھوڑے تھے، اور 3 لوگ ایک گھوڑے پر سوار ہوتے تھے یا ایک جانور پر سوار ہوتے تھے باری باری. تو یہ سفر تھا کہ 30,000 لوگ تھے جو کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے جو تھے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے. تو غزوہ تبوک کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک منافقین کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. جیسے 2 طبقے میں نے آپ کو بتایا منافقین کے تھے. تو منافقین کے عذر کیا تھے؟ کل ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی، آج ہم یہیں سے بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ منافقین نے کچھ طرح طرح کے عذر کیے. سب سے پہلا تو منافقین نے عذر یہ کیا کہ گرمی بڑی ہے، جانا نہیں چاہیے، بڑی گرمی ہے جی، بڑی گرمی ہے. اور کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی بہت ہے مت جاؤ. یہ ایک دوسرے سے کہنے لگ پڑے، مسلمانوں سے کہنے لگ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی جو آپ کے سامنے موجود ہے سورہ توبہ کی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وقالوا لا تنفروا فی الحر، ایک دوسرے سے کہنے لگے بڑی گرمی ہے کوچ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی جی کہہ دیجئے ان سے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے. تو یہ قرآن مجید نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے گرمی بہت ہے مت نکلو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی گرمی جو ہے وہ اس گرمی سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے، جو وہ کماتے رہے. تو یہ وعید آئی ان لوگوں کے لیے، منافقین کے لیے. انہوں نے پہلا عذر تو گرمی کا پیش کیا. اس کے بعد ان میں ایک آدمی تھا، اس آدمی کا نام ہے جد بن قیس. یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میری قوم کو معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں پر فریفتہ ہونے والا کوئی نہیں. تو مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر میں روم کی عورتوں کو دیکھوں گا اس غزوے میں تو مجھے اندیشہ ہے کہیں میں عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی. جب اس نے یہ بہانہ گھڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی عورتوں کے فتنے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سن لو وہ فتنے میں پڑ چکا، وہ فتنے میں پڑے گا نہیں بلکہ وہ تو فتنے میں پڑ چکا ہے، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے چاروں طرف سے.
تو یہ اس شخص کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی جو ہے وہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ آتے رہے، اپنا جھوٹا عذر پیش کرتے رہے، اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو اللہ کے سپرد کرتے رہے اور ان کو اجازت دیتے رہے، اور یہ منافقین کی بہت بڑی تعداد تھی جو اس طرح کے جھوٹے بہانے لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہتی۔ اچھا، ایک عذر قرآن مجید نے اور ان منافقین کی چال کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین سے متعلق قرآن کریم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ منافقین جا کیوں نہیں رہے؟ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ سفر بڑا دور کا ہے، یہ سفر سے گھبرا رہے ہیں۔ اگر یہ قریب کا سفر ہوتا تو مال غنیمت کے لالچ میں یہ ضرور ساتھ جاتے، لیکن اب چونکہ سفر بہت دور کا ہے، 700 کلومیٹر کا سفر ہے، تو یہ دور کے سفر ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ، اے نبی جی وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت اتری اس موقع کے اوپر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو ہے اس موقع پر پول کھول کے رکھ دیا۔ اور اس میں ایک اور مزے کی بات آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی حقانیت کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ ابھی لشکر گیا نہیں ہے، لیکن ان کے واپسی کے احوال اس آیت کے اندر موجود ہے کہ منافقین واپسی پر آپ کے ساتھ کیا کیا کہیں گے آپ کو۔ اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے نیچے والی لائن میں کہ اب اللہ کی قسم، اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ وہ جملہ ہے جو منافقین نے آنے کے بعد، یعنی کہ غزوہ تبوک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو یہ جملہ کہتے۔ تو قرآن مجید نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے نبی جی جب آپ واپس آئیں گے نا تو یہ پتا آپ سے کیا کہیں گے، یہ آپ سے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اور کہیں گے کہ ہمیں تو فلاں عذر تھا، ہمیں تو فلاں عذر تھا، اگر ہم میں یہ طاقت ہوتی کہ ہم آپ کے ساتھ جا سکتے تو ہم ضرور جاتے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جتنے یہ لوگ تھے بہانچی قسم کے لوگ تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر انہوں نے اپنے عذر کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارا فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ تو قرآن مجید نے پہلے ہی اس آیت کے اندر اس کا رد فرما دیا کہ یہ یہی کام کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں ایک نمبر کے۔ تو یہ قرآن مجید نے منافقین کا جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ پول کھول دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اسے اس موقع پر ہمیں بھی محاسبہ کرنا چاہیے اپنی ذات کا۔ کیا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں دین کی محنت میں جڑنے سے کہیں ہمیں بھی کوئی چیز روک تو نہیں رہی؟ گرمی ہے، سفر کی تھکن ہے، کوئی معاشی اعتبار سے ہمیں کوئی پریشانی، کوئی بھوک، کوئی آرام کی قلت، کیا یہ چیزیں ہمیں بھی دین کا کام کرنے سے روک تو نہیں رہی کہیں؟ تو ہمیں بھی سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کا اعلان فرمایا تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب کا مجمع تھا جو آپ کے ساتھ جو ہے تبوک کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان حضرات کے ساتھ جو ہے وہ نکلے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، یہ آپ نے پچھلے غزوات میں بھی نوٹ کیا ہوگا اور میں نے بتایا بھی ہوگا یقیناً آپ کو۔ جب بھی آپ کسی غزوے میں جانے کا ارادہ فرماتے تھے نا تو واضح طور پر اس علاقے میں، جس علاقے میں جانا ہوتا تھا اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے آپ کہ جانا اگر مثال کے طور پہ جنوب میں ہوتا تھا نا تو آپ شمال کی علاقوں کی جو ہے نا وہ اطلاعات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ جانا جنوب میں ہے لیکن پوچھ رہے ہیں شمال کے علاقوں کی طرف کے حالات کا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ تاکہ ان جنوب والوں کو خبر نہ ہو سکے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رازداری برتتے تھے بہت زیادہ۔ یہ جنگی اسٹریٹجی تھی آپ کی کہ آپ نے جس طرف جانا ہوتا تھا اس کے حوال نہیں دریافت کرتے تھے بلکہ دوسری طرف کے حوال دریافت کرتے تھے، اور چھوٹے موٹے سرایہ جو ہے وہ دوسری طرف بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو جن کی طرف جانا ہے ان کو پتہ ہی نہ لگے کہ ہماری طرف آنے والے ہیں، اور ایک دم آ کر حملہ کر دیتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی اسٹریٹجی تھی۔ لیکن یہ واحد غزوہ ایسا ہے کہ جس طرف جانا تھا، یعنی کہ تبوک کی طرف، تو نبی صلی اللہ، یہ ہے شمال کا علاقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تمام لوگوں کو بتا دیا تھا مدینہ میں کہ ہم نے جو ہے وہ تبوک کا سفر کرنا ہے، یعنی شمال کی طرف جانا ہے۔ تو یہ واحد غزوہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف جانا تھا اس طرف جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عادت مبارکہ سے ہٹ کر اسی جانب جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے پورا پلان سامنے رکھ دیا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اچھا، یہ نبی علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اس کے چند وجوہات ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ ایک تو سفر بہت لمبا تھا،
700 کلومیٹر کا سفر تھا، تاکہ نبی علیہ السلام اپنے لوگوں کی راحت کا بھی خیال کیا کرتے تھے کہ اتنا لمبا سفر ہے، تاکہ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ اتنا لمبا سفر ہے، تیاری بھی اسی حساب سے کر کے آئے، کھانا پینا آرام چیزیں سب، سواریاں وغیرہ سب اس اعتبار سے لے کر آئے کہ ہم نے سفر اتنا دور کا کرنا ہے۔ تو اپنے لوگوں کی راحت کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ راستہ بھی ایسا تھا کہ صحرائی راستہ تھا، پانی نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، اس کی قلت تھی، تاکہ پہلے سے ہی مدینہ سے ہی یہ سارا کو سارا لوگ جو ہے وہ اچھی طرح سے انتظام کر لیں۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ مقابلہ روم سے تھا، رومیوں سے مقابلہ تھا، رومن عیسائیوں سے مقابلہ تھا، عرب نہیں تھے وہ، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، جیسے یہ 30,000 تھے تو وہ 40,000 تھے، تو اتنے زیادہ لوگوں سے مقابلہ تھا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ دشمن ہر اعتبار سے جو ہے وہ باقی دشمنوں سے الگ تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے ہی سارا پلان لوگوں کو بتا دیا تاکہ لوگ اس اعتبار سے بھی تیاری کر لیں۔ پھر موسم کی شدت تھی، گرمی کا موسم تھا، اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پورا پلان بتا دیا تاکہ بستر وغیرہ اور سفر کی جتنی ضروریات ہیں وہ موسم کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر شخص جو ہے اس کا انتظام کر لے۔ تو یہ چند اسباب تھے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ سے ہٹ کر اس غزوے کے لوکیشن کے بارے میں تمام مسلمانوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا کیا، آپ نے مدینہ منورہ میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا، ان کو کہا کہ آپ مدینہ میں رہیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کا نگران بنایا۔ اچھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں کا نگران بنایا نا، تو منافقین جن کا کام ہی شرارتیں کرنا تھا، تانے زنی کرنا تھا، مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا تھا، انہوں نے یہ خبر اڑا دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے، نعوذ باللہ ان کو کوئی بوجھ سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے کہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا کہ سارے ہی جا رہے ہیں، صرف منافقین ہیں جو نہیں جا رہے، تو نبی علیہ السلام مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ تو ان کے دل میں بھی بات آئی، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلحہ اٹھایا اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو حضرت علی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، منافقوں نے ایک افواہ پھیلائی ہے کہ آپ نے مجھے بوجھ سمجھتے ہوئے وزن ہلکا کرنے کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کذبوا ولکنی خلفتک لما ترکت ورائی، کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تجھے تو میں نے ان کی نگرانی کے لیے، یعنی اپنے گھر والوں کی نگرانی کے لیے جو ہے مدینہ منورہ میں چھوڑا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور میرے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ پھر آپ نے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کی، نبی علیہ السلام نے وہ بات کیا کی، آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میرے ہاں تمہارا وہ درجہ ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، صرف فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور واپس پھر مدینہ منورہ آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ نائب قرار دیا، اور اس وجہ سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نائب بننے کے لائق بھی ہیں، کیونکہ داماد بھی ہیں، پھر آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو یہ سارے رشتے بھی نبی علیہ السلام کے ان کے ساتھ ہیں، تو یہ نیابت جو ہے وہ اسی خاص مقصد کے لیے ان کو جو ہے وہ دی گئی تھی کہ وہ اہل خانہ کا جو ہے اس موقع پر خیال رکھے۔ لیکن اوور آل جو پورے مدینہ کے نگران بنایا تھا وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ انصاری ایک صحابی تھے، ان کو بنایا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ نابینا صحابی تھے، ان کو مسجد نبی کا امام بنایا تھا۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز مدینہ میں لگا دی تھی۔ اچھا، نبی علیہ السلام جب 30,000 کا لشکر لے کر چلے ہیں، تو مدینہ سے بالکل نکلنے سے پہلے ایک علاقہ تھا سنیت الوداع، یہ بہت زیادہ آپ سن چکے ہیں اس علاقے کے بارے میں بھی، مدینہ سے نکلنے کا ایک خارجی دروازہ یا داخلی دروازہ آپ سمجھ لیں اس کو، یہاں پر نبی علیہ السلام نے سارے لشکر کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے یہاں پہ قائدین کا انتخاب فرمایا اور علم برداروں کا، یعنی جن کو جنگ کا جھنڈا دیا جاتا ہے ان کا یہاں پر انتخاب فرمایا۔ تو سب سے بڑا علم، سب سے بڑا جھنڈا جس کو دیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو تھمایا گیا سب سے بڑا لشکر، اور ایک نشان لشکر تھا اس کا جھنڈا دیا گیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اوس قبائل کا جھنڈا دیا گیا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خزرج کا جھنڈا دیا گیا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اور
تبوک پہنچنے سے واپسی تک پورے لشکر کی حفاظت کی ذمہ داری اور نگرانی کی ذمہ داری، انٹیلیجنس کا سربراہ جس کو بنایا وہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے اس پورے سفر کے اندر جو ہے لوگوں کی نگرانی کرنی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ہے وہ لوگوں کی تشکیل فرمائی۔ اب یہاں پر جب یہ 30,000 لوگ نکلے ہیں تو یہاں پر دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ سے ذکر کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بنا، یہ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں چلے، لیکن کیا ہوا کہ ان کا کچھ اونٹ خراب ہو گیا، یعنی بیمار ہو گیا اونٹ، یا اس کے کچھ مسئلے آ گئے جس کی وجہ سواری سست ہو گئی جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے، اور حتیٰ کہ ان کا اونٹ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ چلنے کے قابل ہی نہ رہا۔ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اونٹ کے اوپر سے سامان اتارا، سارا اپنے کندھے پر لادا اور پیدل چلنے لگ پڑے قافلے کے ساتھ، قافلے کے پیچھے پیچھے تبوک کی طرف۔ اور یہ پیدل سفر کرتے کرتے، ظاہری بات ہے جب یہ قافلہ جو سواریوں پر تھا وہ پہلے پہنچ گیا اور یہ بےچارے پیدل پیچھے چلتے 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 جب خاصے پیچھے، کافی دیر کے بعد یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو دیکھ دیکھ کر قافلے کے پیچھے چلتے رہے، اور کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کسی منزل پر قیام کیا نا، تو یہ پھر پیچھے سے آ رہے تھے، اور کسی نے دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ایک شخص ہمارے راستے کے ساتھ پیچھے پیچھے ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کرے وہ ابو ذر ہی ہو۔ ابھی وہ دور سے نظر نہیں آ رہے، بالکل سایہ سا نظر آ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کن ابا ذر، اللہ کرے وہ ابو ذر ہو۔ تو جب یہ قریب گئے تو دیکھا کہ واقعی ابو ذر ہی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی اور فرمایا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ۔ اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، یہ تنہا چلے گا، اکیلا مرے گا، اور حشر کے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو دعا دی۔ اور ان کا واقعہ کیا ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کیا ہوا کہ ان کی تشکیل کر دی کہ علاقے ربضہ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی، ان کا ایک غلام تھا، یہاں پر ان کی موت کا وقت آ گیا، بیمار ہو گئے بہت زیادہ، یہاں پر موت کا وقت آ گیا، اور انہوں نے اپنے غلام کو اور اپنی بیوی کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے دیکھنا، غسل دینا اور کفنا دینا، لیکن دفنانا نہیں، بلکہ مسلمانوں کے عام راستے پر جو قوافل کا راستہ ہے، قافلوں کا راستہ ہے، وہاں مجھے رکھ دینا، پھر پہلی جماعت مسلمانوں کے جو بھی وہاں سے گزرے گی تو ان سے کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ابو ذر ہے، تو پھر وہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے اور اس کو دفنا دیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا، جب وہ فوت ہو گئے ان کے گھر والوں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اور ادھر ایک قافلہ آ گیا، اللہ کی شان، اس قافلے والوں کو بتایا گیا کہ یہ ایک میت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کا نام ابو ذر ہے۔ تو اس قافلے کے اندر ایک اور صحابی بھی تھے، ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فوراً آگے بڑھے اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ اس طرح سے ان کی وفات ہو چکی ہے اور یہ ابو ذر کا جنازہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رونے لگے بہت زیادہ، اور اس موقع پر کہنے لگے کہ مجھے وہ فرمان یاد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا چلے گا، تنہا مرے گا، اور قیامت کے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ دفنایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ساتھی کی حیت قضائی کو پہچانتے تھے، ہر شخص کو اپنے ساتھیوں میں سے ایک ایک کو پہچانتے تھے کہ وہ کیسا ہے، یعنی دور سے آنے والا شخص پہچان لیتے تھے نبی علیہ السلام کہ یہ فلاں میرا صحابی ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، یعنی اتنی زیادہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ خبر گیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان تھی کہ جو آپ کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے باتیں، اور اس واقعے سے ہمیں ایک اور بھی بڑا لطیف نقطہ نظر آتا ہے۔ وہ لطیف نقطہ کیا نظر آتا ہے؟ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوت حافظہ، کہ کتنے عرصے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جا کر ان کا انتقال ہو رہا ہے، اور وہ جیسے ہی دیکھ رہے ہیں ابو ذر کو تو فوراً کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی جو نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر انہی کے بارے میں کی تھی۔ تو یہ ان کے قوت حافظے کی دلیل ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فقہ حنفی کے اندر جتنی زیادہ روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہیں وہ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو یہ ایسے زبردست قسم کے یہ قوت حافظہ والے صحابی۔ اچھا، ایک اور واقعہ آتا ہے
ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب تبوک کے موقع کے اوپر لشکر چلا گیا نا، تو یہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا کہ سخت گرمی تھی مدینہ میں، ایک دن یہ ہانپتے کانپتے اپنے گھر آئے۔ ان کا ایک باغ تھا بہت خوبصورت، وہاں پر یہ آئے اپنے گھر والوں کے پاس، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی دو بیویاں ہیں اس باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس باغ میں ایک انہوں نے چھپر سا بنایا ہوا تھا، سایہ بنایا ہوا تھا، بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، یعنی فارم ہاؤس سمجھ لیں آج کے اعتبار سے آپ۔ تو یہ اپنے فارم ہاؤس میں جب آئے تو دیکھا کہ بیویاں دو خوبصورت چھپر کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک بالکل چھپر کے نیچے سایہ ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، تو کھانا بھی تیار ہے، ٹھنڈا پانی بھی تیار ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئے تو اپنے چھپر میں داخل ہونے لگے تو وہیں رک گئے، اور رکنے کے بعد انہوں نے پہلے تو اپنی بیویوں کو دیکھا، پھر اس کھانے کو دیکھا جو تیار تھا، اور جیسے ان چیزوں کو دیکھا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا کہ میں سائے میں ہوں، ٹھنڈک میں ہوں، اپنے گھر والوں کے پاس ہوں، کھانے کے پاس ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ ہیں۔ پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہوں گے، کیسی گرمی کا سفر ہوگا، کیسی کھانے کی قلت ہوگی، پانی کی قلت ہوگی، کیا حالات ہوں گے، اور میں اتنے مزے سے ہوں۔ تو یہ اپنے ٹھنڈے سائے میں تیار کھانے میں کی طرف نہیں گئے، بلکہ اپنی بیویوں سے کہنے لگے کہ یہ آج انصاف نہیں ہے، اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے بھی چھپر میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل لوں۔ اور اپنی بیویوں سے کہا کہ میرا سامان تیار کرو، میں اسی وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گا، آپ کے نشان قدم پر چل کر آپ کے پاس پہنچوں گا، میرے زیادہ راہ تیار میرا زیادہ راہ تیار کر دو۔ ان کی بیویوں نے کیا کیا، ان کا سامان تیار کر دیا، اور تیار کرنے کے بعد کجاوا انہوں نے کسا اپنی سواری پر، اور پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 یہ تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچھا، یہ جب تبوک پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہلے ہی تبوک پہنچ چکا تھا، یہ بعد میں پہنچے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ چکے ہیں تبوک کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو جب تبوک میں آپ پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو رومی لشکر ہے ہی نہیں، نہ رومی لشکروں کا کوئی نام و نشان یہاں موجود ہے۔ رومی لشکر کا نام و نشان نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ روم جو تھے، رومی سپاہی جو تھے وہ بلقا تک پہنچے تھے، لیکن جب ان کو پتا لگا کہ مسلمان ہم سے لڑنے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ وہاں سے تتر بتر ہو کے سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے وہاں سے۔ تو بلقا سے وہ سب کے سب جو ہے وہ واپس جو ہے وہ بھاگ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان تبوک میں تقریباً 20 راتیں قیام فرمایا، ان کا انتظار کیا، لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ لڑنے کے لیے اس موقع پر نہیں آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور غسانی سلطنت کے جتنے حکمران تھے، چھوٹے موٹے جو گورنر تھے، ان سب کی طرف جو ہے لشکر بھیجے فوراً، کہ ان سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کلمے کی دعوت دی جائے، ایمان کی دعوت دی جائے، یا ان سے لڑائی کی جائے، تاکہ یہ بھی علاقہ جو ہے مسلمانوں کے زیر تسلط آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لشکروں کی تشکیل فرمائی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں نبی علیہ السلام نے 420 تقریباً صحابہ کی تعداد ملتی ہے جن کو بھیجا۔ غسانی علاقہ تھا، دومت الجندل کا علاقہ، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، تو ان کو روانہ فرمایا۔ اسی طرح ایلا کا علاقہ تھا، اسی طرح اور بہت سارے علاقے تھے جو کہ آپ کو نقشے میں دکھا دیتا ہوں۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے مدینہ طیبہ سے، اور یہ الاولا کا علاقہ ہے، یہ بھی اس کا واقعہ آئے گا، ابھی میدان سوالہ کا علاقہ آئے گا۔ یہاں سے لشکر ہوتا ہوا تبوک پہنچتا ہے، اور تبوک کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کا رومی لشکر جو ہے یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا، یہاں سے فائدہ اٹھایا، اور دومت الجندل کے علاقے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ایک جماعت ایلا کے علاقے میں بھیجی، اسی طرح آپ نے جو ہے وہ مختلف علاقوں کی طرف جو ہے وہ لشکر ازرا کی طرف، اور اسی طرح مختلف علاقوں کی طرف نبی علیہ السلام نے جماعتوں کو روانہ فرمایا۔ تو یہ جو ریڈ کلر کی لائنیں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علاقوں کی طرف بھیجا، اور جو یہ اورنج کلر کی آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ رومی لشکر ہے جو کہ یہاں سے شکست کھا، یعنی کہ مسلمانوں کا سن کر جو ہے وہ واپس اردن کے علاقوں میں یا روم کے علاقوں میں جو ہے اپنی سلطنت کی طرف واپس یہاں سے 9-2-11 ہو گئے، بھاگ گئے۔ اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، دومت الجندل کا علاقہ تھا، اس کی طرف بھیجا 420 سواروں کے ساتھ۔ اچھا، یہاں کا حاکم تھا، اس کا نام تھا عقیدر۔ تو نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تجھے نا عقیدر جو وہاں کا حکمران ہے شکار کرتا ہوا ملے گا،
یعنی وہ اس وقت نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا. تو آپ نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم نے اس کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لانا ہے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتا ہے یا مقابلہ کرتا ہے تو پھر بے شک قتل کرتے ہیں. تو وہی ہوا. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے عقیدر کے پاس، اس کے محل کے قریب، تو یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میوزک سن رہا تھا، گانے سن رہا تھا. اس نے دیکھا کہ محل کے دروازے پر نا ایک زوردار قسم کی آواز ہے، جیسے کوئی چیز زور سے ٹکر نہیں مارتی، ایسے کسی چیز نے ٹکر ماری ہے. تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی نیچے نیل گائے آئی ہے، وہ نیل گائے نے آپ کے محل کے دروازے پر ٹکر ماری ہے. تو یہ نیل گائے کا شکار کرنے کا بڑا شوقین تھا. یہ فوراً اس نے اٹھایا اپنا سارا سامان، شکار کا سامان اٹھایا، محل سے نیچے آیا، دروازہ کھولا، آگے نیل گائے. نیل گائے تو بھاگ گئی ٹکر مار کے. اب یہ اس کے پیچھے پیچھے، یہ اس کے پیچھے پیچھے. اس نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے. کرتے 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 وہ ایک جگہ نیل گائے روکی. یہ اس تک پہنچا شکار کرنے کے لیے اور خود شکار ہو گیا، کیونکہ وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پہنچ چکے تھے. تو خالد بن ولید نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بھائی کو بھی پکڑ لیا. اس کے بھائی نے مقابلہ پہ آیا، اس کے بھائی کو تو انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ بھی مقابلے پر آیا. تو اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمارے ساتھ جو ہے نا، ہمارے ساتھ ہمارے آقا کے پاس چلو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو ہمارے ساتھ، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تو اس کے بعد یہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہوں اس موقع پر. اور اس موقع پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ہمیں جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس نے کہا جی میں جزیہ آپ کو دوں گا. تو اس موقع پر یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گیا. تو اس نے جو جزیہ، اس نے کیا کیا، 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرے اور 400 نیزے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی. تو اس موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ یہ مال غنیمت بھی اس موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. اچھا، غزوہ تبوک سے پہلے کا نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، اور میں نے کہا تھا جب غزوہ تبوک ہو جائے گا اس کے بعد کا نقشہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو اگر آپ نے دیکھا ہو پرانا نقشہ، ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ نقشہ آپ دیکھیں. یہ جزیرہ عرب ہے سارے کا سارا، جس میں شام کا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ابھی غزوہ تبوک سے پہلے. یہاں پہ عیسائیوں کی حکومت ہے. اور یہ جو پیچھے آپ کو یہ جو ریڈ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، یہ رومن سلطنت کے ڈاٹس ہیں، یعنی رومن فوج ہے یہاں پہ. تو یہ جو علاقہ ہے یہ رومن امپائر کے اندر آتا ہے، یعنی رومن سلطنت کے اندر آتا ہے. اور یہ جو اورنج کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرشین امپائر ہے، یعنی فارس کی سلطنت ہے، جو فارس کے مجوسی ہیں. اور یہ جو غسان کا علاقہ ہے یہ عرب کا علاقہ ہے، تو عرب کا علاقہ، لیکن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو اور یہ جو سفید رنگ کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرشین امپائر کے بارڈر پر جو علاقے تھے عرب کے، وہ نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، نہ وہ عیسائیوں کے ساتھ تھے، نہ وہ مجوسیوں کے ساتھ تھے، بلکہ یہ وہ عرب تھے جو کہ قبائلی عرب تھے، جو کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے، آزاد خیال تھے، مشرک تھے. تو ابھی مسلمانوں کا گویا کہ اس علاقے پر بھی ہولڈ نہیں ہے. یہ بھی عرب کا علاقہ ہے، اور یہ غسانی علاقے پر بھی ہولڈ نہیں ہے جہاں پر تبوک کی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو ابھی یہ حالات ہے. لیکن غزوہ تبوک کے بعد کے حالات دیکھیں. یہ دیکھیں، غزوہ تبوک کے بعد وہ غسانی سلطنت ختم ہو گئی، اور یہ گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا جزیرہ عرب یہ مسلمانوں کے پاس آ چکا ہے. تو غزوہ تبوک کے بعد کیا ہوا کہ رومن کی جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ رومیوں سے کوئی لڑ نہیں سکتا، رومیوں کوئی ہرا نہیں سکتا، اس غزوہ تبوک کے بعد اس کی ایسی دھاک ٹوٹی ہے کہ اس کے بعد یہ غسان کا علاقہ تھا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو یہ لشکر بھیجے، خالد بن ولید کو اور دیگر لشکر بھیجے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر انتظام علاقے آ گئے. اور اسی طرح یہ جو آزاد قبائل تھے جو پرشین امپائر کے بارڈر کے ساتھ تھے، یہ سارے انہوں نے بھی مسلمانوں سے صلح کر لی یا اسلام قبول کر لیا، یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے یا اسلام لے آئے. تو یہ بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے زیر انتظام آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کی جو ظاہری حیات تھی اس کا آخری غزوہ تھا. تو اس آخری غزوے میں آپ دیکھیں کہ پورا جزیرہ عرب یہ مسلمانوں کے پاس آ چکا ہے. یہ ہے غزوہ تبوک کا وہ رزلٹ کہ جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری کے اندر مسلمانوں کو دکھایا. تو اس موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت کی جو سرحدیں ہیں وہ دو اس وقت کی سپر پاورز کے ساتھ جا کر ٹکرا جاتی ہیں. جیسے یہ والی سائڈ رومن امپائر کے ساتھ ٹکرا گئی،
اور یہ والی سائڈ جو ہے وہ پرشین امپائر کے بارڈر کے ساتھ ٹکرا گئی. تو مسلمانوں کی فتوحات کی سرحدیں پھیلتی 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 دنیا کی دو سپر پاورز کے ساتھ جا کے ٹچ کر جاتی ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ ایک اعزاز تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مشن دے کر بھیجا تھا، یہ اس کا تتمہ تھا، اس کی تکمیل تھی، اس کا اختتام تھا، یا اس کے آگے اور فتوحات کا آغاز تھا. پھر یہاں سے لے کر صحابہ چلے آگے فتوحات کو لے کر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سارے کے سارے علاقے، یہ رومن امپائرز کے بھی اور پرشین امپائرز کے بھی مسلمانوں کے پاس آ گئے. لیکن اس کا جو پہلا ڈراپ تھا، اس کا جو پہلا قطرہ تھا، وہ یہ غزوہ تبوک تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کہ آپ کی یہ پاکیزہ حیات تھی جس میں مسلمانوں کو جو ہے آگے فتوحات میں کافی زیادہ آسانی ہوئی. تو یہ غزوہ تبوک کے بعد کا رزلٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، یہ کچھ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی بستی، قوم سمود کی بستی جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. سعودی عرب میں ایک جگہ ہے الاولا کے نام سے. آپ تبوک کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ الاولا کی بستی آتی ہے. اس کو وادی حجر بھی کہا جاتا ہے، پتھروں والی وادی. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کے عجیب و، جیسے آپ کو یہ ایلیفینٹ راک نظر آ رہا ہے، یہ ایک پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے. یہ کوئی چھوٹا پتھر نہیں ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے، بہت اونچا. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فیل، ہاتھی کی طرح یہ سونڈ ہے اور یہ جسم نظر آ رہا ہے. تو ایلیفینٹ راک کہلاتا ہے. تو یہ مختلف طرح کے آپ کو یہاں پر شاہکار نظر آ رہے ہیں، فن پارے نظر آ رہے ہیں، پہاڑوں کی مختلف طرح کی ساکھ آپ کو جو ہے اس موقع پر یہ نظر آ رہی ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے سے گزر فرمایا تبوک کی طرف جاتے ہوئے. جب آپ تبوک کی طرف گئے ہیں تو اس قوم سمود کی بستی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ نے اپنے صحابہ کو کہا یہاں سے گزرتے ہوئے کہ تیز تیز گزر جاؤ، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے، تیز تیز گزرنا یہاں سے. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا اپنے لوگوں سے کہ ان کے کنوؤں سے، جو قوم سمود کے اس علاقے میں جو کنویں تھے اس وقت، ان سے پانی نہیں پینا، ان سے کسی قسم کا پانی نہیں پینا. لیکن کیا ہوا کہ کیونکہ قافلے کے کچھ لوگ پہلے پہنچ چکے تھے اور یہاں پر اتر چکے تھے، اور یہاں سے اونٹوں سے انہوں نے، یہاں پر ان کے کنووں سے آپ نے جو ہے وہ مختلف لوگوں نے جو ہے پانی بھی پی لیا تھا، آٹا بھی گوندھ لیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مشکیزے پانی کے بھر بھی لیے تھے یہاں کے پانی سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لشکر سے کہا کہ جتنے مشکیزے پانی سے بھرے ہیں یہاں سے سب انڈیل دو، سب گرا دو پانی. اور جو آٹا گوندا ہے وہ آٹا جانوروں کو، اپنے جانوروں کو کھلا دو، خود نہیں کھانا. اور یہاں سے آگے چلو، یہاں نہیں ٹھہرنا، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کی بستی ہے، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. تو یہ اللہ کے عذاب کی بستی ہے اور یہاں سے روتے ہوئے جلدی 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 یہاں سے گزر جاؤ. تو صحابہ نے یہی کیا کہ جو آٹا گوندھ لیا تھا وہ اپنے جانوروں کو کھلا دیا، اور جو مشکیزیں پانی کے بھر لیے تھے ان کو انڈیل دیا. پھر یہاں پر ایک کنواں تھا جو، جیسے آپ کو یاد ہوگا قوم سمود کا واقعہ کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک فرمائش کی تھی صالح علیہ السلام سے کہ یہ ایک پہاڑ ہے، یہ یہاں پہ ایک پہاڑ ہے، اس کی تصویر تو میں نے نہیں لگائی ہے لیکن وہ پہاڑ نیٹ پہ مل جاتا ہے. اس پہاڑ میں سے اگر ایک اونٹنی آ جائے نا باہر تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور گھابن اونٹنی، حاملہ اونٹنی جو ہے وہ اس پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر. اب وہ اونٹنی جو تھی وہ جسامت میں باقی اونٹوں کی نسبت بہت بڑی تھی. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ ان کے جانوروں کا پانی بھی سارا پی جاتی تھی، ظاہر اللہ کی نشانی تھی وہ. تو وہ پانی بھی پی جاتی، ان کا چارہ بھی سارا کھا جاتی تھی. تو وہ بڑا تنگ آ گئی اس اونٹنی سے. تو پھر ایک کنواں تھا یہاں پر، انہوں نے باری لگا دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے ہمارے جانور پانی پیئیں گے. لیکن کچھ دن تو ایسے چلتا رہا، اس کے بعد وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوا، اور ان میں سے ایک آدمی نے کیا کیا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹی پہلے اور پھر اسے قتل کر دیا. جو سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. تو اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا. تو یہاں پر وہ کنواں تھا جس سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. تو وہ قوم ہے، وہ صالح علیہ السلام کا کنواں تھا، اس اونٹنی کا کنواں تھا. تو اس کنویں کے پاس لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ وہ کنواں ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اس سے پانی بھر لو. لیکن اس کے علاوہ قوم سمود کے جتنے کنووں سے تم لوگوں نے پانی بھرا ہے سارا پانی انڈیل دو، گرا دو. تو پھر یہی کیا گیا، اور جو ہے وہ پھر یہاں سے جو ہے وہ لشکر کو آگے تشکیل ہو گئی تبوک کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے گزر رہے تھے تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنے سر کے اوپر اپنی چادر کو گرا لیا. اونٹ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنے سر پر اپنی چادر کو گرا لیا
چہرہ مبارک نیچے کر لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور آپ جو ہے وہ روتے 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 اس علاقے سے گزر گئے. یہی حال تمام کے تمام لشکر کے لوگوں کا تھا. تو یہ وہ علاقہ ہے جو کہ راستے میں آتا ہے جہاں پر یہ قصہ منسوب ہے سورت کی دعوت. اچھا، یہ ایک آپ ایک قبرستان دیکھ رہے ہیں. تبوک کے تبوک کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کے پاس قیام فرمایا، اس جگہ کے پاس یہ قبرستان کی تصویر آپ کے سامنے. یہاں کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے. وہ واقعہ کیا ملتا ہے کہ یہاں پر ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی یہاں وفات ہوئی ہے. وہ یہاں بیمار ہو گئے، بخار ہوا اور یہاں پر فوت ہو گئے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کے سفر میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. آدھی رات کو میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ لشکر کا ایک کنارہ ہے، یہاں لشکر ٹھہرا ہوا تھا. اس کے قریب ایک مسجد ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ یہ تبوک کا وہ علاقہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ نصب کیا گیا تھا. آج وہاں مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر نبی علیہ السلام نے 20 دن قیام فرمایا تھا. تو اس جگہ پر یہ مسجد بن چکی ہے اب، اور اس کے قریب ہی وہ قبرستان ہے. اس کے بالکل سامنے ایک سائڈ کے اوپر ایک قبرستان ہے جس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والا. تو یہاں پر وہ صحابی کی قبر ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لشکر جہاں ٹھہرا ہوا تھا اس کے کنارے پر انہوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، رات کا وقت ہے. تو یہ اٹھے اور اس آگ کے پاس گئے اور دیکھا کیا مسئلہ ہے. تو دیکھا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ان کے ساتھ ابو بکر ہے، اور ان کے ساتھ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اور مجھے پتا لگا کہ حضرت عبداللہ وفات پا چکے ہیں. تو پھر وہاں ہو کیا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان میں ان تینوں حضرات نے قبر کھودی ان کے لیے. اور قبر کھود کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان دونوں ساتھیوں سے ابو بکر اور عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش، اس کی میت کو مجھے دو اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ قبر میں اتارا. اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ ادنیا الیہ اخاکما، اپنے بھائی کو میری طرف کرو، یعنی مجھے پکڑاؤ. اور ان دونوں نے ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر میں لٹایا بھی، اور ان کو پہلو پر لٹایا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی ان کو. وہ دعا کیا دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انی امسیت راضیا عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، اپنے بھائی سے، اپنے ساتھی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اس موقع پر بے ساختہ کہا یا لیتنی کنت صاحب الحفرہ، کاش اس قبر میں دفن ہونے والا آج وہ میں ہوتا. تو اس خواہش کا انہوں نے اس موقع پر اظہار فرمایا. اچھا، یہ جو عبداللہ ذوالبجادین ہے نا، ان کا واقعہ اسلام لانے کا بڑا دلچسپ ہے. مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بڑے امیر صحابہ میں سے تھے، اور بہت ہی قیمتی لباس پہنتے تھے، بہت قیمتی لباس پہنتے تھے. تو ان کو یہ پتا لگا کہ مدینہ میں ایک صاحب آئے ہیں اور وہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ فوراً مدینہ طیبہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. زیارت کیا کرنی تھی، نبی علیہ السلام کو اپنا دل دے بیٹھے اور وہیں اسلام لے آئے. لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ میرے والد اور میرے گھر والے مسلمان نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میرے پر سختی کریں میرے اسلام لانے پر، میرا مذہب جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا اسلام چھپانے لگ پڑے. لیکن اسلام چھپائے کہاں چھپتا ہے. تو اب ان کے والد کو پتہ لگ گیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ان کے والد صاحب کو پتہ لگا کہ انہوں نے اپنا دین بدل لیا ہے، تو انہوں نے سختی کرنا شروع کر دی. پہلے تو ان کو بہت مارا پیٹا، بہت مارا پیٹا. اور جب یہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انتہا کر دی سختی کی، اور اتنی انتہا کر دی کہ ان کا لباس تک اتار دیا. جو قیمتی لباس یہ پہنا کرتے تھے، ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ یہ میرے پیسوں کا تجھے پہنایا ہوا لباس ہے، اگر تو میرے دین پر نہیں چلتا تو میرے پیسوں کا لباس بھی تجھے میں نصیب نہیں ہونے دوں گا. اور ان کو جو ہے وہ بالکل برہنہ کر دی، اور برہنہ کر کے ان کو گھر سے نکال دی. ان کے پاس راستے میں کہیں سے ان کو دو پھٹی ہوئی چادریں ملی. انہوں نے وہ چادر کیا کیا، ایک چادر ملی، انہوں نے چادر کو پھاڑا، ایک سے تہبند باندھا، دوسری چادر اوپر لپیٹی، اور اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حاضر ہو گئے. تو یہ ان کے حالات بنے کہ اس موقع پر جو ہے وہ اتنی قیمتی پوشاک پہننے والا، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیا
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جو پھٹی ہوئی چادروں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قیمتی لباس پہننے والا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کا کیسا اکرام کیا کہ ان کو دفن کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں اتر رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر اپنا کرتا مبارک اتار کر ان کو پہنایا کفن کے طور پر. تو جو ہے وہ دنیا کا لباس ٹھکرانے والا شخص، اللہ نے اس کی ایسی قدردانی کی کہ اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنایا آخری وقت کے اندر. تو یہ ان کا واقعہ ہے، اور اس مبارک قبرستان کے اندر ان کی قبر جو ہے وہ موجود ہے تبوک کے موقع پر. اچھا، غزوہ تبوک میں کچھ معجزات بھی رونما ہوئے اس موقع پر. جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزر رہے تھے، تبوک کے علاقے کی طرف آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کو پتہ لگا کہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، پانی نہیں ہے پینے کے لیے لشکر والوں کے پاس، پانی نہیں ہے، تو پانی کا کچھ انتظام کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بادل بھیج دیں پانی کا اور کوئی انتظام ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا یہاں پر، اس سے خوب بارش ہوئی اور لوگ بھی سیراب ہو گئے، اور اپنی ضروریات کے لیے بھی انہوں نے پانی کو محفوظ کر لیا. ایک تو یہ معجزہ ہوا. دوسرا معجزہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس پر آپ سوار ہوتے تھے، وہ گم گئی، وہ یہاں پر گم گئی. اور نبی علیہ السلام نے بڑا تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی. اچھا، یہاں پر کیا ہوا کہ ایک شخص، ایک منافق تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس غزوے میں منافق بھی ساتھ تھے. تو اس منافق نے یہ کہا کہ لو جی، ہمیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے. اس موقع پر اس بدبخت نے یہ جملہ کہا کہ یہ ہمیں غیب کی بتانے والے خبریں، اپنی اونٹنی کا تو بتا نہیں سکتے کہ اونٹنی کہاں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر دعا فرمائی. اور اس موقع پر جب دعا فرمائی تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی اونٹنی فلاں جگہ پر ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ، فلاں وادی کے اندر میری اونٹنی کی جو مہار ہے یہ کسی درخت سے اڑ چکی ہے، اور اونٹنی وہاں چھڑا رہی ہے، وہ چھٹ نہیں رہی، تو اس کو وہاں سے چھڑا کر لاؤ. تو فوراً قافلہ گیا صحابہ کا، دیکھا اسی جگہ کے اوپر، دیکھا تو اونٹنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو اس کی مہار تھی وہ کسی شاخ میں، کسی کانٹے دار جھاڑی میں پھنس چکی تھی جو کہ نکل نہیں رہی تھی. تو صحابہ گئے اور جا کر اس اونٹنی کو کی مہار چھڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لے کر آئے. تو یہ یہاں پر یہ معاملہ بھی یہاں پر ہوا. اچھا، ایک اور موقع یہاں پر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی لوگوں کو کہ عنقریب تبوک کے میدان میں ایک تیز آندھی چلنے والی ہے، شدید آندھی چلنے والی ہے. تو نبی علیہ السلام نے خبر دی، دیکھو ایک آندھی چلنے والی ہے، خود بھی محتاط رہنا اور اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھنا. یعنی جانوروں کا خیال کیا رکھنا کہ جانوروں کو بھی باندھ کر رکھنا، کھلا نہ چھوڑنا. تو یہ جیسی نبی علیہ السلام نے اطلاع دی تو فوراً ایک بہت ہی سخت قسم کی ہوا چلی یہاں پر، اور تیز ہوا چلی. اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ لوگوں نے چونکہ پہلے انتظام کر لیا تھا اس موقع پر، اپنے جانوروں کو بھی باندھ دیا تھا تو نقصان نہیں ہوا، اور خود بھی اپنے خیموں کے اندر تھے، باہر نہیں نکلے تو جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا. لیکن ایک آدمی کے ساتھ ہوا ایسا، بلکہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ تیز ہوا کے اندر جو ہے وہ باہر آ گیا اور کھڑا ہو گیا. تو ہوا نے اٹھا کر اس کو بہت دور جا کر کسی وادی طے کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا. اور پھر ان صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ بڑے عرصے کے بعد ڈھونڈتے ڈھانڈتے گھومتے گھماتے مدینہ منورہ پہنچے. تو یہ واقعہ بھی یہاں پر جو ہے اس موقع پر پیش آیا. اچھا، یہاں چشمہ تبوک کا معجزہ بھی ظاہر ہوا. میں نے آپ کو ایک چشمہ دکھایا تھا شروع میں تبوک کے وجہ تسمیہ کے اعتبار سے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر، یہ ہے بیر تبوک. اس کو عین تبوک بھی کہتے ہیں، عین بھی چشمے کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اس کا نام ہے عین السکھ. تو یہ دو تین نام اس کے ہیں، اور یہ وہ چشمہ ہے اس موقع پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک نہیں پہنچے تھے. آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، بلکہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، دیکھ تو کل جو ہے نا تبوک کے مقام پر ایک کنویں پر پہنچے گا. 14 دن کا سفر ہے مدینہ سے، 13 دن ہو چکے ہیں سفر میں. 14ویں دن کے بارے میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں معاذ بن جبل سے کہ معاذ، تم کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، اور تم دن چڑھے وہاں پہنچو گے. اس چشمے کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا تم میں سے جو بھی وہاں پہنچے گا اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. جب تک کہ میں نہ آ جاؤں اس چشمے کے اندر سے پانی نہیں نکالنا کسی نے. یہ نبی علیہ السلام نے ہدایات دی. تو ہوا کیا کہ معاذ بن جبل جب وہاں پہنچے نا، تو دو آدمی ایسے تھے جو پہلے پہنچ گئے تھے، معاذ بن جبل سے بھی پہلے پہنچ گئے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پر پانی، اچھا اس کنویں کا حالات کیا تھے
یہاں پانی بہت کم تھا، بہت ہی کم پانی تھا، بالکل پیندے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اور وہ بھی آہستہ 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 بہ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تم نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے اس کو ہاتھ لگا لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کی سرزنش کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، یہ جتنا چلو بھر پانی ہے نا، اس کو جمع کر لو ایک برتن کے اندر۔ تو وہ سارا پانی جو چلو بھر پانی تھا اس کنویں کا، وہ چلو بھر پانی برتن میں جمع کر لیا گیا۔ جب پانی جمع ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس پانی سے اپنے ہاتھ مبارک کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، اور اپنے چہرے مبارک کو بھی اس پانی سے دھویا، اور پھر وہ سارے کا سارا پانی دوبارہ اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو جیسے ہی روایات میں آتا ہے اس کنویں کے اندر پانی ڈالا گیا تو یہ کنواں ایسا ابلا فوارے کی طرح کہ یہ کنواں جو ہے وہ ٹھاٹے مارتا ہوا دریا بن گیا، یعنی اس قدر پانی اس میں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس موقع پر جیسے ہی پانی نکلا تو لوگ بڑے خوش ہوئے، لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، خود بھی پانی پیا، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ اے معاذ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا کہ یہ ساری جگہ ایک باغ کا منظر پیش کر رہی ہوگی، یعنی یہاں باغ ہی باغ ہوں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ تبوک کا جو علاقہ ہے اس وقت تو بنجر تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اور آپ کا یہ معجزہ کنویں کا، اس کے بعد کیا ہوا کہ تبوک کے اس علاقے میں اتنے درخت، اتنے باغ، اتنی ہریالی ہے کہ کیا کہیں۔ اور تبوک میں بہت زیادہ کھجور ہوتی ہے اور بھی بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو غزوہ تبوک کے موقع پر ظاہر ہوا۔ اچھا، اس کنویں کے اعتبار سے میں نے جب تھوڑا اسٹڈی کیا تو مجھے پتا لگا کہ اس کنویں میں سے پانی اتنا نکلتا تھا، یہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، بہت زیادہ پانی نکلا کرتا تھا۔ اب یہ کنواں خشک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ اب تو یہ شہر بن چکا ہے تبوک کا، تو یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ ٹیوب ویل لگ چکے ہیں اور بہت زیادہ کنویں بن چکے ہیں مزید۔ تو اس کا جو پانی ہے نا کنویں کا، وہ دوسرے کنووں میں شفٹ ہو چکا ہے، دیگر کنووں کے اندر، تو اس لیے اس کے اندر پانی نہیں ہے، لیکن اسی کے توسط سے دیگر کنووں میں بہت زیادہ پانی ابھی بھی موجود ہے، جہاں سے ٹیوب ویل سے پانی جو ہے وہ پمپس وغیرہ کے ذریعے سے لوگ نکالتے ہیں اور فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ضروریات زندگی ہے وہ اس کنویں کی برکت سے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک کنواں کا معجزہ بھی اس موقع پر جو ہے وہ پیش آیا۔ اچھا، ایک اور معجزہ پیش آیا کہ کھانے میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں لوگوں کو سخت بھوک لگی، کھانے کو تھا نہیں، تو ایک رائے یہ آئی کہ ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو جب ایسا معاملہ پیش آیا تو حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ اگر ایسا کر دیا تو ہمارے لیے سواریاں پہلے ہی کم ہیں اور کم ہو جائیں گی، تو آپ یہ کام نہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا پھر کیا مشورہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کریں کہ سب کا کھانا جس کے پاس جو ہے اس کو جمع کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں برکت۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام لشکر والوں کو کہا کہ جس کے پاس جو کھانے کے لیے ہے لا کر اس چادر پر ڈال دے۔ تو کوئی ایک کھجور لا کر ڈال رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، سب لوگ اپنے کھانے کا جو سامان تھا، روٹی کا ٹکڑا ہے، جو کے دانے ہیں، کھجور ہے، سب نے لا کر اس دسترخوان پر کھانا اکٹھا کر دیا، اور وہ کھانا بالکل تھوڑا سا کھانا تھا جو ایک دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ پورا آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمام لوگوں کے کو کہ خضوع فی اوعیتکم، کہ اپنے برتن لاؤ اور اس کھانے سے جو بالکل تھوڑا سا کھانا ہے اس کو اٹھاؤ اور اپنے برتنوں میں جمع کرنا شروع کر دو۔ تو فرمایا کہ سارے لشکر والے اپنے سارے برتن لے آئے اور اس تھوڑے سے کھانے کو اٹھا اٹھا کر اپنے برتنوں میں ڈالتے رہے، ڈالتے رہے، ڈالتے رہے، سب کے سارے برتن بھر گئے اور سب نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا، پھر بھی دسترخوان پر سے کھانا بچ گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس موقع پر جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں پیش آیا، مسجد زرار کا۔ تو مسجد زرار کا واقعہ کیا تھا، یہ مدینہ میں کہاں بنائی گئی تھی، آج وہاں کیا صورتحال ہے، اس کو بنانے کے پیچھے منافقین کے کیا مقاصد تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے ساتھ کیا کیا، یہ سارا واقعہ کیونکہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، لمبا واقعہ ہے، تو آج کے سبق میں تو نہیں ہو پائے گا یہ۔ اور اب غزوہ تبوک تک ہم نے الحمدللہ سارا کور کر لیا ہے، صرف وہاں سے واپسی ہے، اور یہ واقعہ مسجد زرار کا ہے، اور اس کے بعد وہ 3 لوگوں کا واقعہ جو غزوہ تبوک پہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، وہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، ان کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی کلاس میں ہوگا، کیونکہ وہ واقعہ بھی لمبا ہے۔ یہ 2 واقعے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مزید
9 ہجری کے واقعات اور 10 ہجری کے واقعات کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کسی صاحب کو کوئی سوال ہو تو وہ کر لے، آن لائن میں سے یا آن سائٹ میں سے کوئی بھی کرنا چاہے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم